बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाबुल खजाना हमने पढ़ना था, परवरिश का बयान। तो सबसे पहला मसला ये है, अल औला बित्तिफली उम्मुहु मालम तनकिह, कि अगर तो मियाँ बीवी इकट्ठे हैं तो फिर तो ज़ाहिरी बात है, दोनों का ये हक है। वालिद जो है वो अब वसाइल मुहैया करता है, अखराजात बर्दाश्त करता है, और बच्चे की निगहदाश्त देखभाल जो है वो माँ करती है। ये ज़ाहिरी बात है। ये कि मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाती है, तो अलहदगी की सूरत में बच्चा छोटा है, अभी सिन्ने तमीज कहते हैं, 7-8 साल का बच्चा जो बाशऊर बाशऊर हो जाता है, उससे पहले की बात है। वो सिन्ने शऊर को पहुंच गया तो फिर और सूरत है। उससे पहले 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा है, तो वो किसका हक है, उसकी परवरिश कौन करेगा? तो याद रखें कि परवरिश का हक बेशक इस सूरत में माँ का है, लेकिन उसके अखराजात जो है वो बाप बर्दाश्त करेगा। तो अल औला बितिफली उम्मुहु, बच्चे की जो है वो परवरिश की ज्यादा हकदार उसकी माँ है, जब तक वो आगे निकाह ना करे। तो अब खजानत की पहले तारीफ कर रहे हैं कि इससे मुराद क्या है, कि वो बच्चा जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता, तो उसकी तरबियत करना, ठीक है, और उसकी देखभाल करना, ये है हजानत। तो इसके में ज्यादा हकदार माँ है। उसकी दलील हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की ये एक रवायत है कि एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई, कहने लगी, अल्लाह के नबी, ये मेरा बच्चा है, तो मेरा पेट जो है वो इसके लिए बर्तन था, यानी उसमें रहा ये, और मेरी छाती जो है इसके लिए मशकीजा थी जिससे इसने दूध पिया, और मेरी आगोश इसके लिए जाय करार थी, गहवारा थी इसके लिए। अब इसके वालिद ने मुझे तलाक दे दी है और ये बच्चा मुझसे छीनना चाहता है। जैसे हमारे यहाँ ये चलता है ना, बच्चा छीन के ले लिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंति हक्कू बिही मालम तनकीही, जब तक तू आगे निकाह ना करे, तू इस बच्चे की परवरिश का ज्यादा हक रखती है। तो अंति हक्कू बिही, तेरा हक ज्यादा है, क्योंकि वो जो उसने औसाफ बयान किए हैं ना, तो चूंकि ये तकलीफ और मुशक्कत ज्यादा माँ बर्दाश्त करती है, और ज्यादा जो है ना वो जज्बाती ताल्लुक भी बच्चे के साथ माँ का होता है, और बचपन में उसे ज्यादा जरूरत भी माँ की होती है बच्चे को। देखिए, बाप जैसे भी हो ना, वो माँ की तरह रात भर जो है वो बच्चे को सुलाना, फिर उसके पेशाब की जगह पर खुद सो जाना, बच्चे को जो है वो खुश्क जगह पे, ये सारे काम मर्द नहीं कर सकता। तो और बचपन में इन चीजों की जरूरत होती है। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि अंति अहक्को भी ही, तेरा हक ज्यादा है। इसीलिए इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बच्चे की तरबियत के लिए बाप से ज्यादा हक माँ का है, इसलिए कि वो ज्यादा रहमदिल होती है और तरबियत को ज्यादा समझने वाली और तकलीफ पर सब्र करने वाली होती है बच्चे की तरफ से। इसी तरह नवाब सदीकुल हसन वो भी कहते हैं कि इस बात पर इजमा है कि बाप से ज्यादा परवरिश का माँ हक रखती है। और इस हदीस से ये भी मालूम हुआ, मालम तन के ही के लफ्ज से, कि ये हक तब तक रहता है जब तक वो आगे निकाह ना करे। अगर आगे निकाह कर ले तो फिर उसका हक नहीं, क्योंकि अब ज़ाहिरी बात है कि ये अब आपने उस बच्चे
کو اس طرح وقت اور دیکھ بھال اس کی نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی وہ جو دوسرا شخص ہے وہ اس بچے کو وہ قبول نہیں کرے گا اپنی اولاد کے طور پہ، شاذ و نادر ہی ایسا ہو سکتا ہے نا۔ تو اب الٹا بچہ جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو تو اس سے بہتر ہے کہ اس صورت میں باپ اس کا خیال کر لے۔ اچھا جی، اب بعض جمہور کا موقف تو یہی ہے کہ معلم تن کی وجہ سے جب تک وہ آگے نکاح نہ کرے ایسے ہی۔ ہاں، بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ آگے نکاح بھی کر لے تب بھی اسی کا زیادہ حق ہے۔ یہ امام حسن بصری، ابن حزم رحمت اللہ علیہ اسی کے قائل، لیکن جب حدیث صحیح ہے تو پھر بات ختم۔ اب دوسرا مسئلہ، یہ لفظی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں، کہ یہ حق کب ساقط ہوتا ہے، صرف نکاح کرنے سے ہی یا جو ہے وہ رخصتی سے؟ چونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے نا کہ آگے نکاح کر لیا جی، رخصتی 6 ماہ بعد، سال بعد ہوگی، ایسا بھی تو ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بات سمجھ آتی ہے کہ رخصتی سے جب وہ دوسرے گھر اپنے دوسرے خامند کے پاس جا رہی ہے تو اب چونکہ بچے کے لیے وہ اس طرح دیکھ بھال اس کی نہیں کر سکتی، اب ختم ہوگا۔ اگر صرف نکاح ہوا ہے یا اپنے بیکے میں ہے تو یہ بچے کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہے ثم الخالۃ ثم الاب، اگر ماں نہ ہو تو پھر یہ حق کس کا ہے؟ بعض اوقات ماں فوت ہو گئی، بچہ چھوٹا ہے، تو اب حق یہ کہتے ہیں پہلے خالہ کا ہے پھر باپ کا ہے۔ اگرچہ جمہور علماء کا موقف یہی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ پہلے ہم یہ ان کے دلائل سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ثم الخالۃ ثم الاب، کہ ماں کے بعد حق خالہ کا ہے پھر باپ کا ہے، اور اس پر دلیل یہ پیش کی کہ برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، وہ جو اللہ کے نبی آئے نا عمرۃ القضاء کے لیے، جب وہاں سے واپس جا رہے تھے، حضرت حمزہ کی بیٹی تھی، وہ پیچھے بھاگتی ہوئی آ گئی، تو اب مسئلہ پیش آیا کہ یہ کس کو دی جائے، کیونکہ 3 دعوے دار آ گئے تھے، ایک حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ 3 بندے آگے جی، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت جعفر کو دی تھی اور کہا تھا کہ کیونکہ ان کے گھر میں اس کی خالہ، ٹھیک ہے، اس بچی کی خالہ تھی، اور فرمایا تھا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں ہی کی طرح ہوتی ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں، ماں کی طرح ہوتی ہے، یہاں ماں کے درجے میں خالہ کو قرار دیا ہے، تو اس لیے جب ماں کا حق پہلے ہے تو پھر خالہ کا حق وہ بھی پہلے ہوگا۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ پہلے بات مکمل ہو جائے پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا بل جاریہ تو اندا خالتیہا، یہ بچی تو اپنی خالہ کے پاس رہے گی کیونکہ خالہ ماں ہی ہوتی ہے۔ تو اب امام شوکانی رحمت اللہ علیہ تو کہتے ہیں اس پر اجماع ہے، لیکن اب اس پہ غور کریں کہ پیچھے اللہ کے نبی نے جب جھگڑا ہوا ہے نا کہ زیادہ حق کون رکھتی ہے، تو ماں سے کیا کہا ہے، انتی احق بھی معلم تن کی، جب تک تو آگے نکاح نہ کرے تو زیادہ حق رکھتی ہے۔ تو جب ماں نکاح کر لے اس کا زیادہ حق ختم ہو جاتا ہے باپ کے مقابلے میں، تو خالہ تو کسی اور کے نکاح میں ہوگی، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے وہ اس کے لیے تو نہیں اپنا گھر چھوڑ دے گی۔ تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باپ سے زیادہ مقدم جو ہے اس صورت میں خالہ ہے؟ وہاں جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا الخالۃ بمنزلۃ الام، وہ وہاں کیا باپ موجود تھا کہ آپ نے یہ کہا ہو؟ بھئی وہاں باپ تو موجود ہی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر طیار دونوں کا دعویٰ یہ تھا
کہ ہمارے چچا کی بیٹی ہے. دونوں کا دعویٰ برابر تھا، لیکن حضرت جعفر کے پاس ایک اور حق تھا زیادہ، کہ ان کی اس بچی کی خالہ ان کی بیوی بھی تھی، تو وہاں ڈبل بات بن رہی تھی نا. یہ ترجیح اس کو دی گئی، اور کہا وہ ماں کی طرح ہے، جو دیکھ بھال، جو محبت پیار ہے وہ ماں دیتی ہے، وہ خالہ بھی دے سکتی ہے. تو اس لیے یہ بات کہنا بالکل عمومی طور پہ کہ خالہ کا حق جو ہے وہ پہلے ہے ماں باپ سے بھی، یہ بات درست نہیں ہے. چونکہ الاقرب فالاقرب کا اصول چلتا ہے نا، جو زیادہ قریبی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ماں اور باپ دونوں ایک درجے میں ہیں، اس میں ماں کو ترجیح ہے. اگر ایک درجے کے، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی عمدہ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں اقرب اقرب کے اصول سے چلیں گے. جو زیادہ قریبی ہے وہ حق رکھتا ہے، اور ایک ہی اگر برابر کا رشتہ ہے تو پھر عورت کو جو ہے ترجیح ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے بچے کی دیکھ بھال میں عورت کا کردار زیادہ ہوتا ہے. تو مثال کے طور پہ ماں اور باپ ہے نا، تو ماں کو ترجیح ہے، اسی لیے ہے. اب خالہ اور ماموں آ جائیں تو ایک ہی رشتہ ہے، تو خالہ کو ترجیح ہوگی. ماموں کی نسبت سے رشتہ ان کا برابر کا ہی ہے، ایک ہی درجہ ہے ان کا. بھائی اور بہن آ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہن کو ترجیح ہوگی. تو اس طرح جب ایک ہی درجے پر ہوں تو پھر عورت کو ترجیح ہوگی. لیکن خالہ باپ کی نسبت سے باپ زیادہ قریب ہے، وہ الاقرب کے طور پہ زیادہ حق جو ہے وہ پہلے باپ کا ہوگا. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب سن تمیز کو پہنچ جائے بچہ، وہ ذرا سمجھ بوجھ اس میں آ گئی ہے، 7 8 سال کا بچہ ہے، یہ پہلے ساری بات اس سے پہلے پہلے کی تھی. اگر اس عمر کو پہنچ جائے تو پھر جو ہے وہ بچے کو اختیار دیا جائے گا، وہ جس کے ساتھ چاہے چلا جائے، چاہے تو ماں کے ساتھ چلا جائے، چاہے باپ کے ساتھ چلا جائے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس ایسا ہی ایک قصہ آیا، تو آپ نے اس بچے سے کہا یا غلام ھذا ابوک وھذہ امک، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے. فخذ بیدیہم شئت، جس کا ہاتھ چاہتا ہے پکڑ لے. تو اب اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس کے ساتھ چلا گیا وہ. تو امام شافی، امام احمد، امام اسحاق کا یہی موقف ہے کہ بچہ 7 یا 8 سال کا ہو جائے تو اسے یہ اختیار دیا جائے گا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ماں ہی کے پاس رہے گا جب تک اس کا حق ساقط نہ ہو جائے، یعنی بلوغت تک ادھر بالغ ہو جائے یا ادھر پیچھے جو ہے وہ آگے نکاح کر لے. امام مالک یہ کہتے ہیں کہ بچے کو اختیار نہیں دیا جائے گا. لڑکیوں میں تو یہ ہے کہ ماں ہی زیادہ حقدار ہے، حتیٰ کہ ان کا نکاح ہو جائے، نکاح تک وہ ماں کے پاس ہی رہیں گی، کیونکہ ان کی پرورش، ان کے معاملات وہ ماں ہی کی زیادہ متعلق ہیں. اور لڑکوں کا زیادہ مستحق جو ہے وہ باپ ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب وہ جوان بالغ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے مرضی کے مالک ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ باپ زیادہ حق رکھتا ہے. لیکن پیچھے حدیث آ گئی کہ معلم تن کی ہی ایک، اور دوسرا سن شعور والا بچہ جو تھا اسے کہا کہ ان میں سے جس کا چاہے ہاتھ پکڑو. تو وہ حدیث واضح دلیل ہے کہ یہ شرطیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بالغ ہو جائے، فلاں ہو جائے. جب وہ سن شعور کو پہنچ جائے گا تو اس صورت میں جو ہے وہ اسے اختیار دیا جائے گا. اور اگر بچہ کسی ایک کو اختیار نہ کر سکے، اس کے لیے مشکل ہے کہ کسی ایک کو چھوڑے، تو اس صورت میں قرعہ اندازی ہو سکتی ہے. تو ایک فیصلہ اللہ کے نبی نے قرعہ اندازی کے ساتھ بھی کیا ہے. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں دیکھا جائے گا کہ بچے کی مصلحت کس میں ہے، بچے کا خیر خواہی کا پہلو جو ہے نا وہ کس طرف زیادہ ہے. اگر تو ماں بڑی جو ہے وہ حفاظت کرنے والی، بڑا خیال رکھنے والی، اس کے دیندار ہے، ٹھیک ہے، اور پتہ ہے کہ اگر ماں کے پاس رہے گا تو وہ اس کو دین کی طرف جو ہے وہ لے کے جائے گی، اور باپ جو ہے وہ شرابی کبابی ہے، وہ الٹا اس کو غلط عادات پہ ڈال دے گا، تو ایسی صورت میں ماں کو ترجیح دو. اور اگر الٹو کہ ماں ایسی ہے جو جس کا چال چلن ٹھیک نہیں اور باپ نیک آدمی ہے، تو پھر باپ کو ترجیح دے دو.
وہ کہتے ہیں کہ اصل میں چونکہ اس کے بچے کی مصلحت کو سامنے رکھنا ہے کہ اس کی صحیح تربیت کرنی ہے نا، تو صحیح تربیت کون کر سکتا ہے؟ تو جو ان میں سے زیادہ جو ہے وہ بہتر ہو اس کو ترجیح دے دو، اس کے ساتھ جو ہے اس کو بچے کو بھیج دو۔ تو اسی بات کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجیح دی ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی یہ ہے، اور یہ کہتے ہیں راج موقف بھی یہی ہے کہ ایسی صورت میں بچے کے جو ہے مصلحت کو دیکھا جائے۔ اگر یہ رشتے نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، خالہ اس کو ترجیح دینی تھی، الاقرب فالاقرب کا اصول چلنا ہے، یا اس میں زیادہ لوگ موجود ہیں، تو پھر حاکم کسی ایک کو متعین کر دے گا کہ جو وہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے یہ زیادہ حق رکھتا ہے، یہ زیادہ جو ہے وہ خیال کر لے گا، بچے کی تربیت اچھی کر سکتا ہے، تو حاکم کسی ایک کو مقرر کر دے گا، کیونکہ اس نے وہی دیکھنا ہے کہ جو صحیح تربیت کر سکتا ہے، اور اسی طرح وہ شفقت اور رحم دلی یہ اس کے موجود ہیں، اس میں یہ اوصاف، تو ایسے کسی بندے کو وہ اس کا نگران اور مربی مقرر کر دے۔ تو اسی طرح اس پر ایک دلیل ہے کہ حضرت رافع بن سنان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود مسلمان ہو گئی، بیوی نے انکار کر دیا، اب بچے کا مسئلہ پیش آیا کہ بچہ کس کے پاس جائے، تو اللہ کے نبی نے وہ کیا بچے کو درمیان میں چھوڑا، ایک طرف ماں کو بٹھا دیا، ایک طرف باپ کو بٹھا دیا، جس طرف بچہ چلا جائے۔ تو وہ ماں کی طرف جانے لگا تو آپ نے دعا کی اللہم اہدی، اللہ اس کو ہدایت دے، صحیح رستہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ تو بچہ مڑا باپ کی طرف، باپ نے اس کو لے لیا۔ تو اب اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ حالانکہ چھوٹا تھا، اس صورت میں ماں کا حق زیادہ بنتا تھا، کیونکہ وہ جو چھوٹا درمیان میں چھوڑا ہے نا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی، چھوٹا بچہ تھا وہ بھی۔ اور اس صورت میں اصل اصول کیا تھا جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ ماں کو ترجیح دی جائے، لیکن چونکہ یہاں بچے کی مصلحت دوسری تھی کہ وہ تو کافرہ تھی، اس کو کفر کی طرف لے جاتی، جبکہ جیسے آج کل بالکل بے عینی ہی اس طرح کے مسائل یہاں پیش آتے ہیں۔ یہ مفتی مبشر احمد ربانی صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے ہیں نا، تو ان کا کوئی دوست تھا جاننے والا، تو یورپ میں گیا، وہاں شادی ہوگی، بچی تھی اس کی ایک، تو جب باپ نے دیکھا نا کہ یہاں تو بچی بگڑ رہی ہے، برطانیہ شاید اس کی شادی ہوئی تھی، تو اس نے اٹھایا وہاں سے اور یہاں لا کے وہ مفتی صاحب کے مشورے سے کسی ادارے میں مدرسے میں داخل کروا دیا، تاکہ یہ وہاں سے جو ہے نا وہ اس کی وہ وہاں اگر اس ماحول میں رہے گی تو یہ تو بگڑ جائے گی۔ اب ماں نے پیچھے وہاں سے دعویٰ دائر کر دیا، اور پھر یہاں وہ قاعدہ حکومت کی طرف سے بھی دباؤ آیا، تو مفتی صاحب کو پکڑ کے جو ہے وہ ان کا بازو توڑا گیا تھا ان دنوں، تو سختی کی گئی کہ بتاؤ کہاں ہے وہ بچی، تو بہرحال اس کو پکڑ کے جو ہے وہ ماں کے حوالے کر دیا گیا۔ تو یہ دیکھیں یہ شکل کہ اگرچہ وہ بچی ہے لیکن یہاں اس کے لیے بہتر ماں کی بجائے باپ ہے، کیونکہ وہ تو اس ماحول میں ہے، کفر کے ماحول میں، وہ تو اس کو اسی طرف لے کے جائے گی اور بچی کی پرورش تربیت وہی ہوگی، جبکہ باپ جو ہے وہ دین والا ہے۔ تو ایسی صورت میں بچے کی مصلحت کو دیکھا جائے کہ وہ باپ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے تو باپ کو ترجیح دے دی جائے، اور ماں اگر زیادہ بہتر نظر آئے تو ماں کو ترجیح دے دی جائے۔ البتہ اگر سن تمیز کو پہنچ چکا ہے تو پھر تو اختیار ضروری ہے، پھر تو اختیار ہی دیں گے، یہ وہ جسے چاہے وہ اختیار کر لے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس طرح کو قریبی رشتہ دار کوئی نہیں ملتا تو پھر بھی وہ حاکم جو ہے کسی نہ کسی کو مقرر کر دے گا کہ جو اس کی ذمہ داری کو قبول کر لے۔ مثال کے طور پہ آج کل ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ کسی ادارے میں جیسے وہ ایسے کئی ادارے کام کرتے ہیں جو یتیم بچوں کو، ایسے بچوں کو جن کا کوئی نہ ہو، وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں، یا کسی شخص کے حوالے کر دیا جائے کہ جو جس کی اولاد نہیں ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ وہ بندہ اس کو اولاد کی طرح سنبھالے گا، پالے گا، اس کی پرورش کرے گا، تربیت کرے گا، تو حکومت جو ہے وہ ایسی کسی کے حوالے کر سکتی ہے۔ اب آخر میں انہوں نے 5 فیصلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آئے ہیں حضانت کے متعلق، وہ اکٹھے کیے ہیں تاکہ اس سے خلاصہ سمجھ آ جائے کہ کس انداز کا فیصلہ ہوا ہے۔
پہلا مسئلہ وہ حضرت حمزہ کی بیٹی کا فیصلہ ہوا. یہ ہم نے ابھی بیان کر دیا پیچھے کہ چونکہ مکہ میں تھی جب اللہ کے نبی گئے ہیں عمرۃ القضاء کے لیے، باہر جب نکل رہے تھے واپسی کے لیے، جو پیچھے سے بھاگتی ہوئی چچا چچا کہتی ہوئی نا یہ بھاگی، اور مسلمانوں نے اس کو پکڑے واپس نہیں کیا اس کو. اور پھر یہ مسئلہ پیش آیا تھا کہ یہ کس کو دی جائے، تو آپ نے حضرت جعفر تیار کے لیے فیصلہ دے دیا تھا. اسی طرح دوسرا فیصلہ، جب ایک آدمی اپنے نابالغ بچے کو لے کے آیا، ماں کے ساتھ جھگڑا تھا کہ کون رکھے گا، لیکن یہ شخص جو ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، یعنی یہ کافر تھا. تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، بچے کو درمیان میں بٹھا دیا اور پھر دعا کی کہ اللہ اس کو ہدایت دے. تو بچہ ماں کی طرف مائل ہو گیا، یعنی یہ پہلے سے الٹ مسئلہ ہو گیا. اور دوسرا رافع بن سنان کا قصہ جو بھی ہم نے پڑھا کہ وہاں بھی ماں اور باپ کا جھگڑا تھا، تو آپ نے بچے کو درمیان میں بٹھا کے دعا کر دی اور وہ بچہ باپ کی طرف مائل ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ایک طرف وہ ماں کی طرف مائل ہوا ہے، ایک میں باپ کی طرف ہوا ہے. یعنی وہاں یہ کام کیا ہے کہ درمیان میں بٹھا کے کہ وہ جسے بچہ جس طرف چلا جائے. ہاں اللہ سے دعا ضرور کی کہ اللہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو رہنمائی کر دیں، ہدایت دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ رستہ دکھا بھی دیا. جی میں آخر میں جواب دیتا ہوں، کسی نے سوال بھیجا ہے، میں آخر میں جواب دیتا ہوں. تو اسی طرح چوتھا مسئلہ ہے وہ جو شروع میں ہم نے حدیث پڑھی کہ ایک عورت آئی، آگے کہا اللہ کے نبی یہ میرا بچہ جو ہے وہ میں نے اس کو وہ کہا تھا نا کہ میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا، یعنی میرے پاس اس نے جو ہے وہ پرورش پائی، میں نے اس کو سنبھالا، اور اب وہ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اب یہ جو ہے نا وہ فلاں کنواں بیر امبا تھا، وہاں سے مجھے پانی لا کر دیتا ہے. اب یہ یعنی میرے کچھ مجھے اس سے فائدہ شروع ہوا ہے، تو اب یہ اس کا باپ کہتا ہے کہ میں اس کو لے کے جاؤں گا، میں اس کو نہیں دوں گا. تو تب اللہ کے نبی نے وہ ماں کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو اب یہ دیکھیں وہاں بھی ماں کو ترجیح دی ہے. جی اسی طرح جو ہے ایک عورت نے اللہ کے نبی سے آ کے کہا تھا کہ اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے، وہی جو برتن والی بات ہو گئی. اور اسی طرح یہ مسئلہ کہ وہاں بھی جس میں اللہ کے نبی نے جو ہے وہ یعنی دو قصے ہیں یہ کہ عورت آئی ہے اللہ کے نبی کے پاس، میرا شوہر بچے کو لے جانا چاہتا ہے، تو آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے اس کو اختیار دے دیا ہے. تو ان سب سے کیا تعلق ہوا، ایک تو بچے کی مصلحت کو دیکھا جائے، دوسرا اگر یہ مسئلہ تب آگی نا جب وہ دین میں مسئلہ آئے گا. اگر یہ نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہی ہیں، تو پھر عمومی ماں کو ترجیح حاصل ہے، ماں کو ترجیح ہوگی. ہاں جب سن تمیز تک پہنچ جائے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ قرہ اندازی کی جائے گی. اس صورت میں بچے کو اختیار دیا جائے گا کہ بچہ جس کو اختیار کر لے، جس کے پاس جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. تو اس کے بعد آخری جو مسئلہ اس میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ کسی کے پاس بھی ہو، ماں کے پاس ہو یا باپ کے پاس ہو، دوسرا فریق جو ہے اس کو ملنے سے نہیں روکے گا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باپ کہتا ہے کیونکہ میں نے اس کو طلاق دی ہے، اب میں نے اس کو جو ہے نا وہ رلانا ہے بچے کی وجہ سے، بچے کا چہرہ نہیں دیکھنے دینا. ماں کے پاس ہے تو ماں ایسا کرتی ہے، تو یہ نہیں، کیونکہ یہ رشتہ دار وہ رحم جو ہے، صلہ رحمی جو ہے یہ اس کے الٹ ہے. وہ جو ہے الرحم معلقۃ بالعرش، یہ عرش کے ساتھ یہ لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو کاٹے گا. تو یہ جو کاٹتی ہے عورت ہو یا کاٹتا ہے وہ مرد ہو کہ نہیں میں نے ملنے دینا جس کے پاس ہے دوسرے فریق کو، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں. جی اب یہ کسی نے بھائی نے سوال کیا تھا کہ حضرت جعفر تیار تو عمرۃ القضاء سے پہلے نہیں فوت ہو گئے تھے؟ نہیں، یہ بعد میں فوت ہوئے ہیں، یہ 8 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے. جی اگلا مسئلہ ہے کتاب البیوع جو ہے ہمارا شروع ہو رہا ہے. تو یہ بے کی جمع ہے بیوع. تو لین دین کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل ہیں.
تو اس میں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تعریف کی ہے کہ ملکیت بنانے کی غرض سے مال کو مال سے بدلنا، یعنی کچھ کسی چیز کے عوض میں کچھ اپنی ملک سے کچھ چیز دے کے دوسرے کی ملک سے اپنی طرف چیز منتقل کرنا، یہ ہم بے کیا ہے ہم سمجھتے ہیں، تو آپس میں باہم تبادلہ ہوتا ہے۔ اب اس کی مشروعیت کے دلائل کے لین دین کرنا یہ جائز ہے۔ احل اللہ البیع، قرآن مجید اس کی دلیل ہے، اللہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم بے کرو آپس میں تو اس پر گواہ بنا لو، ٹھیک ہے، گواہ بنا لو۔ اسی طرح لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وہ حج کے ایام میں بھی کہا ہے کہ بھئی اگر تم وہ ارکان سارے پورے ادا کرتے ہو اور اس دوران جو ہے وہ تم اگر وہ کوئی کاروبار کرتے ہو، خرید و فروخت کرتے ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، رزق تلاش کرو، دلیل بات ہے وہ تجارت کے ذریعے۔ اسی طرح حضرت رفاع بن رافع کہتے ہیں جب اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ای الکسب اطیب، کون سی کمائی سب سے بہتر ہے، فرمایا اعمال الراجل راجلی بیادی، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا، ٹھیک ہے، وکل بیع مبرور، اور ہر وہ بے جس میں کوئی دھوکہ فریب نہ ہو، یہ سب سے پاک کمائی ہے۔ تو یعنی یہ بھی اپنے ہاتھ سے کماتا ہے انسان، اس کی شکل تجارت بھی ہے، لین دین کرتا ہے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ایک دوسرے کا مال تم باطل طریقے سے نہیں کھا سکتے، ہاں اگر تجارت کی صورت میں ہو، لین دین کرتے ہو، اللہ کسی کو نفع دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث کی بات کریں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت کہ لا یحل مال امرئ مسلم، کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کے لیے خوشی سے، وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے، کن پہ لے کے چھین کے وہ تو نہیں ہوگا نا، تو بے کی شکل میں وہ رضامندی ہوتی ہے۔ اور انما البیع عن تراض، بے میں خود یہ شرط ہے کہ رضامندی سے ہو، کسی پر جبر نہ ہو۔ تو اب یہ ہے بے کی جو ہے مشروعیت کے دلائل کہ یہ لین دین کرنا اس میں یہ جائز ہے۔ اب اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ تو ایک شرط یہ ہے کہ جو بے کرنے والا ہے وہ خود مختار ہو، عاقل بالغ ہو، خود مختار ہو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ چھوٹا بچہ ہے اس کے لین دین کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید میں ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وہ یتیم بچے جو تمہاری پرورش میں آ جائیں، تربیت میں آ جائیں، جب تم ان میں ہوشیاری، ٹھیک ہے، رشد، سمجھداری محسوس کرو کہ اب یہ اس قابل ہو گئے ہیں، اس کی بلوغت اس کی علامت ہے، تو ان کا مال ان کو دے دو، اب وہ خود اپنے مال میں تصرف کریں، خود اپنا کاروبار کریں۔ تو یہ یعنی وہ آدمی خود مختار ہو۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جب لین دین کرے تو اصل اصول یہ ہے کہ اس پر کسی کو گواہ بنا لے، لکھے اور گواہ بنا لے، اگرچہ اگر یہ نہیں کرتا تو بے ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن یہ طریقہ بہتر ہے تاکہ انسان جو ہے کل جھگڑے سے بچ جائے۔ ہاں جو لین دین نقدی ہو رہا ہے اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو پیسے دی یہ چیز خرید لی، ٹھیک ہے، لیکن اگر ادھار پہ کام چل رہا ہے تو لکھنا چاہیے۔ بعض اوقات قریبی رشتے اس سے بگڑ جاتے ہیں، انسان بھول گیا، کوئی غلط فہمی ہو گئی تو بعد میں پھر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، جب تم قرض کا معاملہ کرو الی اجل مسمی مقرر وقت تک فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو، اور ساتھ یہ کہا واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور دو اس پہ گواہ بھی بناؤ، تاکہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ بھول کی وجہ سے، کسی طرف سے غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ بعد میں انسان پریشان نہ ہو۔ تو ایک تو یہ مسئلہ یہ درمیان میں بیان ہو گیا ضمن،
تو بات پیچھے چل رہی تھی کہ شرائط کیا ہے بے کے صحیح ہونے کے لیے. تو ایک شرط پیچھے یہ گزر گئی کہ وہ آدمی جو بے کرنے والا ہے وہ خود مختار ہو، مکلف ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز جس کی بے ہو رہی ہے وہ بذاتی ہی بجنسی ہی حرام نہ ہو. حرام چیز کی بے نہیں ہوتی. پچھلے ہم نے جو ہے نا وہ پچھلے سمیسٹر میں ہم نے اس کے 3 بنیادی اصول پڑھے تھے کہ حرام حرمت کے اصول کیا ہے. تو ان میں سے ایک چیز یہ پڑی تھی کہ حرام چیز کی بے جائز نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں لا یجوز بیع الخمر، شراب کی بے ہو حرام ہے کیونکہ وہ حرام چیز ہے، جائز نہیں ہے. والمیتہ، مردار کی بے، خنزیر کی بے، کتوں کی بے، یہ ساری حرام ہے. تو حرام چیز کی بے جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. اس کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتہ والخنزیر والاصنام. اللہ کے نبی نے، اللہ تعالی نے یہ تمام قسم کی بے کو حرام کرا دیا ہے، وہ شراب کی ہو، مردار کی ہو، خنزیر کی ہو یا بتوں کی ہو. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خنزیر اس کے تمام اجزاء کی بے بالاتفاق حرام. اور امام شوکانی اس پہ اصول بیان کرتے ہیں کہ مردار کی بے، میتا مردار کیونکہ وہ بھی حرام ہو گیا نا، اس سے حاصل کرنا جائز نہیں ہے. ہاں رنگ کے جو ہے وہ حدیث میں آ گیا ہے کہ رنگا ہوا چمڑا جائز ہے تو تب ٹھیک ہے. اس طرح ولکل بھی سنور ودم، یہ کتے کی بے، بلی کی بے اور خون کی بے، کیونکہ یہ بھی حرام ہے. تو حرام چیز کی بے جائز نہیں ہے. اس پر دلائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب، اللہ کے نبی نے کتے کی قیمت سے روکا ہے. اور اگلی حدیث میں ساتھ بلی کا ذکر بھی ہے، کتے اور بلی کی قیمت سے روکا ہے. اور تیسری حدیث حضرت جابر کی ہے، اس میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کتے کی قیمت سے روکا ہے اللہ کلب الصید، ہاں اگر شکاری ہو تو پھر جائز ہے. چونکہ حرام چیز جس سے نفع اٹھانا جائز ہے تو جتنا اس سے نفع اٹھانا جائز ہے اتنی اس کی تجارت بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے یہ کتا ہے اس کی بات آ گئی. اب ویسے کتا جائز نہیں ہے بیچنا، لیکن شکاری کتا ہے تو چونکہ یہ اس سے نفع اٹھانا جائز ہے شکار کا، تو وہ شکاری ہے اس میں یہ وصف پایا جاتا ہے تو اتنا جائز ہے. تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن یہ صاحب کتاب کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث ہے، اس کے شواہد موجود ہے، حدیث صحیح ہے. تو لہٰذا یہی بات راجی ہوگی کہ جس سے منفعت اٹھانا جائز ہے اگرچہ وہ چیز حرام ہے، جتنا نفع اٹھانا جائز ہے اتنی اس کی بیع بھی جائز ہوگی. البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلق طور پہ اس کی تجارت حرام ہے، چاہے شکاری ہو چاہے نہ ہو، گویا کہ خود ڈالے تو ٹھیک ہے، خرید نہیں سکتا. لیکن پہلی والی بات وہ صحیح ہے. بس یہاں تک جی ہم رکھتے ہیں سبق. اب کوئی سوال ہے تو 1 آدھ منٹ میں کر لیں کیونکہ ٹائم جماعت کا ہو گیا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شیخ میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو اہل تشیع ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری جو نسل ہے وہ پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہے، تو یہ ٹھیک ہے. کیا بات ہے؟ نہیں یہ اصل میں بتا دیں. ایک تو ہے، ہم نے 2 انداز سے جواب دے سکتے ہیں. بھئی ایک تو جو دعویٰ کرتا ہے تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کرتا رہے دعویٰ صحیح ہے. اب اسے کہیں کہ تیرے اوپر صدقہ حلال نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی، بچنا چاہتا ہے وہ، جو کام اس کے ہیں. باقی شریعت میں تو کوئی فرق نہیں ہے. ہم سے اللہ نے پوچھنا کوئی نہیں ہے. ہم کیوں کہیں جی تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری پیچھے نسل ہے کہ نہیں ہے. تو ویسے اصل حقیقت ایسے کوئی نسل کوئی نہیں ہے. اگر کوئی اکا دکا ہو سکتا ہے تو کہ سارے کے سارے اپنے آپ کو کہلائیں، ایسا نہیں. جی بیٹا بس جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، باقی کچھ سوال ہوگا تو انشاءاللہ یا پرسنل میں کر لیجیے گا یا پھر اگلے سبق میں.